تو उसमें सवाल कर रही थी कि उसका मकसद शऊर और मुस्बतपन। देखिए मकसद जो है ना, बल्कि मैं सबसे पहले कहूँगा कि शऊर शऊर आने के बाद इंसान में ये एबिलिटी आती है, ये सेंसेस आती हैं कि वो किसी मकसद का इंतखाब कर सके। क्यों? क्योंकि शऊर में इंसान की हिस्से जागती हैं और उसको फ़िक्र होती है कि कुछ करूँ, कुछ ज़िंदगी का कोई मकसद तय करूँ। कुछ लोग मुख्तलिफ मकासद कुछ लोग बना लेते हैं उस वक़्त। तो पहले शऊर आता है, फिर मकसद तय होता है। उससे पहले तलब होती है, तड़प होती है, लगन होती है, मेहनत होती है, आपका सब्र होता है, आपका खुलूस होता है। ये चीज़ें आपको शऊर तक लेके आती हैं। लेकिन नीयत ना भी सही हो, आपका आपके अंदर खुलूस ना भी हो, फिर भी शऊर आपको आ ही जाएगा। शऊर हर बंदे को किसी न किसी स्टेज पर अक्सर बंदों को मिल जाता है। लेकिन अगर आप शऊर आने तक मुस्बत रहें, नेक नीयत रहें, खुलूस मौजूद हो आपके अंदर, तो फिर बड़ा आसान होता है कि आपको आपको कुछ न कुछ विज़न मिल जाता है, ज़िंदगी का कोई मकसद मिल जाता है, कोई कि मैंने ये करना है जिसमें लोगों का भी भला हो और मेरा भी भला हो। तो जहाँ तक मुस्बतपन की बात है वो भी मैंने बीच में एक्सप्लेन कर दी कि अगर आप शऊर आने से पहले-पहले शऊर 25 में भी आ सकता है, 30 में आ सकता है, 30 में ज़्यादा चांसेस होते हैं, जो तजुर्बात के साथ शऊर ग्रो करता है। लेकिन पहले शऊर आता है फिर शऊर ग्रो करता है। तो अगर शऊर से पहले भी आप नेगेटिव थे तब भी मुस्बतपन आ सकता है, शऊर से पहले आप मुस्बत थे तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ज़्यादातर लोग जब जैसा कि मैंने कहा कि आई वाज़ एक्सट्रीमली अ नेगेटिव पर्सन, लेकिन मेरी ये नीयत कभी भी नहीं रही थी कि मैं किसी को नुकसान पहुँचाऊँ या किसी को यूज़ करूँ या मुझे यूज़ करना ही नहीं आता किसी को। लोग मुझे यूज़ करते थे। तो ये चीज़ है कि शऊर से पहले आप अगर अपनी नीयत और अपने खुलूस की हिफाज़त कर लें ना, फिर जो ही आप नेक नीति और खुलूस को लेकर शऊर में दाखिल होते हैं ना, तो फिर मुस्बतपन भी आ जाता है, आपको अच्छे उस्ताद मिलें, आप उनको पढ़ें, मुस्बतपन भी आ जाता है और आपको विज़न भी मिल जाता है ज़िंदगी का। जी, मिस उज़मा। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है सर, जब इंसान तब्दील होता है, बदलता है, तो उसे बाकी जो दुनिया, घरवाले सब कुछ बदला हुआ महसूस होता है। यानी अंदर से तब्दीली होती है। लेकिन इसके बावजूद उसका दिल चाहता है कि मैं इज़हार करूँ, मैं बताऊँ, लोगों के रवैये देखता है। तो अगला क्या स्टेप जज़्ब करना नहीं होता? हम गर्ल्स के लिए स्पेशली कि हमारा दिल ज़्यादा चाहता है शेयरिंग करने को, बताने को। तो इस मतलब दौरान या इस स्टेज पर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, मैं अक्सर बेटियों को यही नसीहत करता हूँ कि जब आपको शऊर आए ना, तो आप ना उसके जब इंसान को पता है कि शऊर में ना ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती हैं। कुछ चीज़ें उसको अपना आप ऊँचा दिखाई देता है क्योंकि उसको नीचे लोग छोटे नज़र आते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आप मीनार पाकिस्तान की पहली मंज़िल पे जब ऊपर जाते हैं ना, तो फिर आपको बाकी सारे लोग जो आपके बराबर ही थे, जिनके साथ आप खड़े थे, लेकिन अभी आप मीनार पाकिस्तान के ऊपर खड़े हैं, तो आपको सारे लोग ऑब्वियसली छोटे ही नज़र आएँगे। तो शऊर समझ ले मीनार पाकिस्तान की तरह है कि वो आपको ऊँचा करता है और आपको बाकी सारे लोग बेवकूफ़ और छोटे महसूस होते हैं। हकीकतें आपको आशिकार होती हैं। उस वक़्त अगर आप अपना बोलना तर्क नहीं करेंगे ना, तो आप मुसलसल बातें करेंगे, जो मुशाहिदा होगा उसको अल्फ़ाज़ देंगे। किसी बंदे की फ़ीलिंग्स को अगर वो उदास है तो फ़ौरन उसको कहेंगे आप उदास दिखाई दे रहे हैं। कोई खुश है तो उसको फ़ौरन कहेंगे आप खुश दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपको मज़ा आया कि यार ये तो मैं फ़ौरन जज कर लेता हूँ चीज़ों को, फ़ौरन बोलता हूँ। अब ये बोलना आहिस्ता-आहिस्ता इतनी आदत बन जाता है कि फिर आपके लिए वही शऊर तकलीफ़ बन जाता है। अगर यहाँ पे आप थोड़ी खामोशी इख्तियार करें, थोड़ा चीज़ों को रिएक्ट करने में देर लगाएँ, जज करने में टाइम लगाएँ, तो फिर यही शऊर आपका पॉज़िटिविटी की तरफ आपको लेके जाता है कि आपको एक्सेप्ट करने में मदद देता है कि यार मुझे शऊर मिला है, बाकियों को नहीं मिला या मेरे इर्द-गिर्द वालों को नहीं मिला और ज़रूरी नहीं है कि मेरे इर्द-गिर्द सबको मिले। ये पॉइंट समझने वाला है। अगर ये पॉइंट हम लोग समझ जाए ना, इसमें मैं कुरान की अक्सर एक चीज़ कोट करता हूँ कि कुरान में अक्सर जगह पे कहा गया है कि तुम में से अक्सर समझते नहीं, तुम में से अक्सर गौर नहीं करते, तुम में से अक्सर अक्ल नहीं रखते, अंधे हैं, आँखें नहीं रखते। वो यही आँखें हैं, अक्सर का मतलब है इसका मतलब है कि ये बेशऊरी खुदा ने खुद पैदा की है। अब ये खुदा का कानून है कि वो कुछ बेशऊरों में से कुछ 1-2 को शऊर दे के खड़ा कर देता है।
اس فیملی میں اس جگہ پہ وہ اس کو کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ انسپائر کرے لوگوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے ارد گرد اپنے لوگوں کو انسپائر کرے، اور لوگ اس سے خاموشی سے غیر محسوس طریقے سے سیکھیں، نہ کہ ہم جو ہے وہ تقریریں کریں شروع کر دیں، ہم نصیحتیں کرنی شروع کر دیں، ہم جو ہے وہ لوگوں پہ اپنے شعور کا روب ڈالنا شروع کر دیں۔ یہ چیز جو ہے نا یہ پرابلم پیدا کرتی ہے، اور آپ دیکھ لیں زیادہ پرابلم یہ ہے بچیوں میں اسپیشلی یہ پرابلم ہے، کیونکہ ان کو شعور جلدی آ جاتا ہے، وہ جلدی جج کر لیتی چیزوں کو اور وہ بھولنا شروع کر دیتی ہیں، بتانا شروع کر دیتی ہیں۔ تو جب آپ لوگوں کی حقیقت ان کے منہ پہ بتائیں گے تو پھر آپ کو تو پھر جوتے ہی پڑیں گے نا، یا آپ کو مخالفت کا سامنا تو کرنا پڑے گا نا، کیونکہ آپ اپنے شعور کی نمائش بڑی زیادہ کر رہے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے لوگوں کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اب جو جس اختیار میں بیٹھا ہے وہ اپنا اختیار تو یوز کرے گا، وہ خامند ہو، وہ باپ ہو، وہ بھائی ہو، وہ بیٹا ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی اختیار ہے، تو وہ اپنا اختیار تو پھر ہر بندہ یوز کرے گا، اب اس کی عزت نفس مجروح ہوگی تو۔ جی نیکسٹ۔ تھینک یو سر۔ کسی کو ماننے کے لیے اس کی باتوں کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد کیا اس انسان سے ملاقات ضروری ہے، ملنا ضروری ہے؟ اس کے افکار پہ چلنے کے لیے مستقل مزاجی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک استقامت ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ قلبی تعلق میں استقامت تب آتی ہے جب انسان اپنے استاد کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، ہم لڑکیوں کی سوچ ہے، یہ بہت سے لوگوں کا سوال بھی ہے۔ تو یہ کس حد تک ضروری ہے ملاقات، یا ویسے اس کے افکار پہ چل کے ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اچھا، میں نے اگلے دن بھی یہ سوال اپنے واٹس ایپ گروپ میں کیا تھا کہ آپ لوگ اس چیز پہ غور کریں، کچھ لکھیں کہ پہلے ظاہری صفات، ظاہر ذات کے بارے میں جاننے کے بعد آپ صفات کی طرف جانا ہو تو پھر کیسا ہے، یا پہلے آپ صفات کو کی معرفت حاصل کریں اس کے بعد ذات کو جانیں تو یہ کیسا ہے۔ ہماری زندگی میں جو زیادہ تر ہوتا ہے ہم یہ ہوتا ہے کہ ہم ذات سے زیادہ معترف ہوتے ہیں، معرفت ہوتی ہے ذات کی، ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، ہماری بیوی، ہمارے والدین، ہم ساروں کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، ان کی عادات سے، ان کے انداز سے، ان کی صفات جو ہے نا وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی، کیونکہ ہم لوگ ذات میں پھنس جاتے ہیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ اب ہر بندے میں کوئی نہ کوئی بری عادت ہے، جبکہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کسی کی صفات سے واقف ہوں۔ فار ایگزامپل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ بہت اچھا بندہ ہے، آپ مان لیتے ہیں کہ واقعی یار بہت اچھا بندہ ہوگا، اس کو لوگ عزت کرتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن جب آپ اس سے ملتے ہیں تو اس کی کئی عادات یا انداز ایسے ہوتے ہیں، یا تکبر یا کوئی فخر ہوتا ہے، تو آپ بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ سنا تو بڑا اچھا تھا، لیکن جب ملے ہیں تو یہ تو بڑا فخر والا اور بڑا غرور والا ہے، کیونکہ غرور اور فخر کرتا تو ہر کوئی ہے لیکن پسند کسی کو نہیں ہے کسی دوسرے میں۔ تو اس لیے میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ آپ کو دیکھیں، اگر نظریات اور افکار سے معرفت ہو گئی ہے نا کسی کی، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت زبردست بات ہے۔ آپ جب تک اس کی بنیاد پر چلتے ہیں چلتے رہیں، لیکن ہاں استقامت کے لیے، ثابت قدمی کے لیے، موٹیویشن کے لیے، انرجی کے لیے آپ کو ایک رول ماڈل بھی چاہیے۔ آپ یا تو اس بندے کو کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیں، یا اس کے افکار کو فالو کرتا ہوا کوئی اور بندہ دیکھ لیں۔ فار ایگزامپل کہ میں واصف علی، پہلے قاسم علی شاہ صاحب کو سنا، پھر واصف علی واصف صاحب کو پڑھا، واصف علی واصف صاحب کے افکار سے میں بہت متاثر ہوا، بہت زیادہ مجھے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ اب واصف علی واصف صاحب کے افکار کا مشاہدہ مجھے کہاں سے ہوا؟ قاسم علی شاہ صاحب کی وجہ سے ہوا کہ یار یہ بندہ اس بندے کے افکار اور نظریات پہ چل رہا ہے، علامہ اقبال، واصف علی واصف صاحب۔ تو یہ ہمارے لیے مشاہدہ بڑا ضروری ہے آج کے دور میں، نسبت اللہ اور اللہ کے رسول کی نظریات اور افکار وہی چلے آ رہے ہیں، یہ بندے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں آپ کو، تو وہ افکار ان کے چلے آ رہے ہیں، سبب وہ بندے بن رہے ہیں۔ اب ہمارے نزدیک وہ مشاہدہ قاسم علی شاہ صاحب کا آتا ہے تو پھر ہم لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ کر سکتا ہے، یہ ہمارے جیسا ہی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ اصل یہ بات ہے کہ آپ کو اس بندے سے ملاقات کر کے یا اس کو دیکھ کے، اس کو کچھ کام کرتا ہوا دیکھ کے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہی از ون آف اس، وہ بھی ہماری طرح کا بندہ ہے، تو وہ کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کوٹ کیا ہوا اپنی کتاب میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں۔ اب اس کا مطلب کئی لوگوں نے اپنی طرف سے لیا ہوا ہے کہ
وہ ہماری طرح ہی سب کچھ تھے. انہوں نے یہ اس لیے کہا کہ میں بھی آپ کی طرح کا انسان ہوں تاکہ ہمیں ان کو دیکھ کے موٹیویشن ملے کہ یار یہ بھی ہمارے اندر سے ہی انسان ہے. اگر خدا کسی فرشتے کو رسالت پہ فائز کرتا تو ہمارے پاس ایک حجت تھی, دلیل تھی کہ انسان تو ہے ہی نہیں, وہ تو فرشتہ ہے, ہم کیا کریں, ہم تو ایسے کر ہی نہیں سکتے, ہم تو انسان ہیں. اللہ نے ہم لوگوں میں سے ہی ایک بندہ اٹھا کے اس کو رسالت دی اور اس کو مشاہدہ بنایا ہمارے لیے. تو اس لیے ہمیں ان کی ذات سے موٹیویشن ہوتی ہے. اب چونکہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, اس لیے کسی نہ کسی صورت میں دیکھیں وہ فیض, وہ فضل تو چلنا ہے نا کسی نہ کسی صورت میں. انعمت علیہم لوگ ختم تو نہیں ہوں گے, وہ تو چل رہے ہیں, وہ تو قیامت تک چلیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ قاسم علی شاہ از ون آف دوز پیپل کے جو انعمت علیہم ہے, جن کے افکار پہ چل کے, ان کا مشاہدہ کر کے, ہم موٹیویشن حاصل کر کے اچھے راستے پہ, صراط مستقیم پہ چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ. تھینک یو جی سو مچ سر. بس ہمارے 5 منٹ. بہت سارے پارٹیسپینٹس آپ کے بارے میں یعنی آئلس کے بارے میں, اکیڈمی کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کا کیا پروسیجر ہے. اچھا, آئلس کی اکیڈمی, پہلی بات ہے دیکھیں میں گجرات میں ہوں, یہ ابھی میں نے آن لائن کلاسز اس کے بارے میں ٹائم نہیں ہے, سوچا بھی نہیں ہے, مے بی فیوچر میں کچھ ایسا کوئی پروگرام کروں. لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ ایک تو آئلس پہ سیشن رکھ سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آئلس کے بارے میں انفارمیشن دوں تو اس کے لیے آپ ایک پراپر ایک سیشن رکھیں, اس میں میں آئلس کے بارے میں آپ کو گائڈ کروں گا. میرا آئلس پہ ایک سیشن پڑا ہوا ہے انٹرنیٹ پہ, میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے, میرے فیس بک پیج پہ پڑا ہوا ہے, آئلس کے بارے میں جو ہے وہ ایک پورا لیکچر ویڈیو پڑی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ لوگ چاہیں گے تو میں آئلس پہ ایک اور سیشن ارینج کر لیں گے, اس میں ہم لوگ صرف آئلس پہ بات کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جی مس عظما, اب تھینک یو سو اجازت مچ مل سکتی ہے ہمیں؟ سر. نہیں ابھی ہم تو نہیں دے سکتے, 5 منٹ پلیز. اچھا جی جی. سر یہ سوال آ رہا ہے کہ کامیاب زندگی کا کوئی اہم اصول بتائیں. ساتھ ہی اکٹھے پوچھ لیتی ہوں. پھر دوسرا کہ آج کل کے ڈراموں اور ماضی کے ڈراموں میں کیا تفرق ہے, ہمیں اردو زبان کے لیے کیا ترویج کرنی چاہیے, اس کو کتنا پروموٹ کرنا چاہیے. اچھا, آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ سوری میں تھوڑا ذرا میں ڈائیورٹ ہوں, میری توجہ, میں نے بچے, میری بیٹی سر میرے ساتھ بیٹھی یہ ہوئی ہے. کہ کامیاب زندگی کا کوئی ایک اصول بتائیں. کامیاب زندگی کے لیے میں نے جو فارمولا جو میں کہتا ہوں نا کہ آپ جو ہے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو شعور دے, تو ساتھ میں ایموشنل اسٹیبلٹی دے, اپنے جذبات پہ کنٹرول دے. جب میں یہ کہتا ہوں اپنے تجربے سے کہ اگر آپ نے اپنے جذبات کو قابو کرنا سیکھ لیا تو آپ جس سٹیج پر بھی ہیں, آپ 25 کی عمر میں ہیں, آپ 30 کی عمر میں ہیں, آپ 35 کی عمر میں ہیں, آپ 40 کی عمر میں ہیں, 40 تک آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ان چیزوں کو. تو میں کہتا ہوں کہ جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. آپ کو کہیں تو اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو کسی کو ریکویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنے ارد گرد والوں سے ڈیلنگ اچھی کر لیں, آپ اچھے طریقے سے بات کریں, اللہ تعالیٰ سے شعور مانگیں, اللہ تعالیٰ سے جذباتی اعتدال مانگیں, کیونکہ اعتدال ہی انفیکٹ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کیونکہ ہم جذبات میں کوئی چیز بہت زیادہ کر جاتے ہیں یا کوئی چیز بہت کم کرتے ہیں, اعتدال نہیں رکھ پاتے ہیں, غصہ بہت کر جاتے ہیں, پیار کرتے ہیں تو بہت کر جاتے ہیں, اعتدال نہیں رکھ پاتے. اللہ تعالیٰ سے جذباتی اعتدال مانگیں, یہ دعا سے ملے گا, یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ملے گا, رجوع سے ملے گا, اور یہ اگر مل جائے تو میں کہتا ہوں آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں, اور 100% چانسز ہیں آپ کے کامیاب ہونے کے. ایموشنل انٹیلیجنس, کہاں پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, کیسے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے, خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے, غمی کا اظہار کیسے کرنا ہے. جی مس عظما, اگلا سوال کیا تھا آپ کا؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ آج کل کے ڈراموں اور گزشتہ جو ماضی میں ڈرامے ہو چکے ہیں اس میں کیا فرق دیکھ رہے ہیں آپ. اچھا, میں اس میں یہ فرق دے رہا ہوں کہ جو کلچر میں فرق آ رہا ہے نا ہمارے, وہ فرق نمایاں ہو رہا ہے. ڈرامے آر ریئل سٹوریز, یہ جھوٹی سٹوریز نہیں ہوتی, یہ ریئل سٹوریز ہوتی ہیں جو رائٹر لکھتے ہیں, جو آبزرو کرتے ہیں, اور پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ان کو اپروچ کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے. تو وہ ایک پکچرز, سیٹ آف پکچرز بنا کے, ویڈیوز بنا کے وہ ہمارے سامنے پچ کرتے ہیں, اور ہم لوگ اس کو دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں, پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ہمارے ارد گرد ہی ہو رہی ہوتے ہیں. تو فرق وہی ہے, جو انسان بدل رہا ہے, انسان کا مزاج بدل رہا ہے, انسان کی سوچ بدل رہی ہے, انسان جذباتی طور پر بہت جلد باز ہو چکا ہے, بہت غصہ کرتا ہے, اختیار کو استعمال کرنا نہیں آتا, دولت کو استعمال کرنا نہیں آتا.
پوزیشن کو استعمال کرنا نہیں آتا. پہلے ڈراموں میں ایک ٹھہراؤ تھا, تحمل تھا, کیونکہ پہلے لوگوں میں بھی ایک ٹھہراؤ تھا, تحمل تھا, لیکن آج کے دور میں نہیں ہے. وہی چیز ڈراموں میں آ رہی ہے. اب بلکہ اب ریٹنگ کی اتنی دوڑ ہے, پیسوں کی اتنی دوڑ ہے کہ لوگ وہ ٹاپک اٹھا کے دے رہے ہیں کہ جس میں بندہ اپنے والدین اور بچوں کے ساتھ بھی بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا. تو اس لیے اب فار ایگزامپل تو میں ہر کہیں دے سکتا ہوں, لیکن اچھے ڈرامے بھی ہیں. آپ اچھا اور برا آپ کے اندر ہے, آپ اپنے اندر کو اچھا کریں, آپ کو اچھے ڈرامے بھی مل جائیں گے, اچھی موویز بھی مل جائیں گی جن سے آپ سبق سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی مسز با؟ تھینک یو سر. یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کا کوئی فیوریٹ اداکار, کوئی غزل, کوئی گائک, موسیقار؟ یہ ذاتی سوال. دیکھیں جی, میں میوزک کبھی بھی میں نے بہت غور سے کبھی بھی نہیں سنا, بلکہ میرے سے سنا ہی نہیں گیا. میں اکثر حیران ہوتا ہوں لوگوں کو شعر کیسے یاد ہو جاتے ہیں, لوگوں کو گانے کیسے یاد ہو جاتے ہیں. مجھے تو آج تک نہیں یاد ہوئے. وہ میں جب میری یونیورسٹی میں پہلی دفعہ فولنگ ہوئی تھی تو مجھے ایک گانا انہوں نے میرے سے گنوایا تھا کہ وہ تھا, پتہ نہیں مووی کا مجھے نام نہیں یاد رہا, ہم سے ہم ہی کو چرا لو صنم. تو وہ میں نے گایا تھا بڑی بونڈی سی آواز میں. تو مجھے نہ تو کبھی گانے یاد ہوئے ہیں, نہ میں نے کبھی غزلیں یاد کی ہیں, نہ مجھے شعر یاد ہوتے ہیں. البتہ میں اگر کہوں کہ مجھے اس میں غزل میں جگجیت سنگھ چترا کی بڑی کچھ ایک دو غزل ہیں بڑی میں نے سنی ہے, وہ جیسے تم بن میں تھی. تو اس طرح راحت نصرت علی خان کو میں کافی سنا ہے, میں بڑا اچھا میں اس کو سنتا ہوں کیونکہ وہ دیٹ ٹچز مائی ہارٹ. تو میں میوزک وہ سنتا ہوں جو میری ہارٹ کو ٹچ کرے, جو اندر تک جائے, جو سر جس میں ایسی ہو کہ جو وہ بھی میں نارملی ڈرائیونگ کے وقت بھی سنتا ہوں. وہ بھی اب بہت کم کر دیا ہے, ڈرائیونگ کے وقت کبھی کبھی ریڈیو لگا لیا, اسپیشلی کبھی میں نے سی ڈی نہیں لگائی, میوزک نہیں اتنا سنتا میں, بس دل نہیں اب کرتا. بہت شکریہ سر. وقت کی ایک بہت عجیب چال ہے کہ یہ چلتا جاتا ہے, رکتا نہیں. اگر ہوتا تو ہم آپ کو بھی روک لیتے اور وقت کو بھی. آپ کو بہت شکریہ. آخر میں کوئی نصیحت, کوئی پیغام ہم لڑکیوں کے لیے دینا چاہیں, سامعین کے لیے؟ بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ٹائم کی قلت, چونکہ ٹائم بلکہ کافی ٹائم ہو گیا, ابھی بچہ بھی میری بیٹی انتظار کر رہی ہے. تو انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کی خواہش ہوئی تو ہم لوگ سیکنڈ پارٹ رکھ لیں گے ہم لوگ سوال و جواب کے لیے. تو بات کو میں ختم اسی پہ کروں گا کہ دیکھیں میری اپنی سٹوری ہے, آپ کی اپنی سٹوری ہو سکتی ہے, ہر بندے کی اپنی سٹوری ہے. کسی کی سٹوری میری طرح نہیں ہو سکتی, میری سٹوری کسی کی طرح نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے کہ آپ لرننگ کریں. برائی اور اچھائی کے اندر ہے, سب کچھ آپ کے اندر ہے, شیطان سب کچھ آپ کے اندر ہے. اندر سے ڈھونڈے, اچھائی کو ڈھونڈے. اچھائی, مثبت پن, یہی خدا کی طاقت ہے. منفی پن, نیگیٹیوٹی, یہ سب شیطان کی ہے, نفس کی ہے. یہ نیگیٹیوٹی ایک ابلیسیت ہے, شیطانیت ہے. مثبت پن خدا کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس سے محسوس ہوتا ہے, مثبت پن سے. جتنا مثبت ہو سکے مثبت ہوں, آپ کے لیے بلیو کریں, آپ مثبت ہو جائیں, آپ خوش گمانی شروع کر دیں, بدگمانی ترک کر دیں, لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں, اپنے اختیارات کا تعین کریں, اپنی حدود کو دیکھیں, تو آپ کو دنیا ڈفرینٹ اینگل سے نظر آئے گی. آپ کو وہی رشتہ دار, وہی جگہ, وہی خامند, وہی بیوی, وہی بچے مختلف انداز سے نظر آئیں گے. لیکن جذب کرنا سیکھیں, ایموشنل اسٹیبلٹی حاصل کریں, نو ہاؤ ٹو ریئیکٹ, نو ویئر ٹو ریئیکٹ, کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا. ان چیزوں پر بڑا غور کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا جاری رکھیں, رجوع جاری رکھیں, وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے. بس آپ کی تڑپ اور طلب ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو